नहमदुहु नसल्ली वनसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सायकुलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सूरह बकरा की 142 आयत, दूसरा पारा शुरू हो रहा है। रब्बे करीम ने तब्दीली किबला के वक्त ये आयतें नाज़िल फरमाई। यहूदियों, मुशरिकों, मुनाफिकों के बारे में ये आयत नाज़िल फरमा दी और जवाब भी पहले अता फरमा दिया कि जब किबला तब्दील हुआ तो रब ने फरमाया कि अब तब्दील हो गया किबला, तो सयकुल सुफ़हाउ ऐन करीब कहेंगे बेवकूफ़ मिनन नासी लोगों में से, मा वल्लाहुम कि किसने उनको फेर दिया, अन किबलाती ही मुल्लाती कि उनके उस किबला से कि कानू थे अलैहा जिस पर, कुल्लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, तो ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए अल्लाह ताला के लिए मशरिक है और मग़रिब है। याहदी हिदायत देता है यशाउ जिसको चाहता है, इला सिराति मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। कि किबला के फिरने पर, किबला तब्दील होने पर एतराज़ करने वालों को अल्लाह ताला ने बेवकूफ़ करार दिया कि वो लोग बेवकूफ़ हैं जो अदाए मुस्तफ़ा को अपनाते नहीं बल्कि तनकीद करते हैं और बातें करते हैं कि ये इस किबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे तो अब इस किबला की तरफ ये फिर गए हैं। तो रब ने फरमाया ये एतराज़ जो नबी पर करता है वो इंसान ही नहीं बल्कि बेवकूफ़ इंसान है। और अल्लाह ताला के लिए मशरक भी है, मगरब भी है, वो सब जगहों का मालिक है, जिसको चाहता है हदायत देता है सीधे रास्ते की तरफ। अल्लाह फरमाता है कि मैं कोई सिमतों का मोहताज नहीं हूँ, मैंने तो अपने हबीब की अदा को देखना है। तो ये जो किबला तब्दील हुआ मस्जिद किबलातैन के अंदर, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे। उससे पहले क्योंकि आप तबलीग फरमाते थे यहूदियों को, ईसाइयों को, सबको, तो अब यहूदी बातें करने लगे, तनज़ करने लगे कि देखें ना आखिरी ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो आखिरी नबी और बड़ी शान वाले हैं, मगर जो है नमाज तो पढ़ते हैं बैतुल मक़दस की तरफ जिधर हम पढ़ते हैं, यानी हमारे किबले की तरफ ही मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। तो शुरू इस्लाम में तमाम मुसलमान जो है वो नमाज़ पढ़ते रहे, बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके ही नमाज़ पढ़ते रहे। और हिजरत करने के बाद भी जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो 1 साल और 6 माह या 5.5 माह यानी 1.5 साल के करीब करीब जो टाइम है उस पर भी उस टाइम में भी मुसलमान जो हैं वो बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। अब इस पर वो इतराज़ करने लगे, तो इस पर इतराज़ करने लगे। याद रहे कि पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम तक काबा ही किबला रहा। जो काबा है उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जाती थी, यानी उसी को किबला, उसी को कहते हैं जिस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जाए, तो काबा ही किबला रहा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो है वो बैतुल मक़दस किबला बन गया, बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने लगे। लेकिन शुरू इस्लाम में मुसलमान भी इसी तरह पढ़ते थे। फिर जब हिजरत हुई तो फिर लोगों ने, यहूदियों ने हजूर सल्लल्लाहु को जो है वो ताने देने शुरू कर दिए। तो उस वक़्त हजूर सल्लल्लाहु को क्योंकि पहले ही अल्लाह ताला ने पहली किताबों में भी, पहले अंबिया को भी ये खबर दे दी थी कि आखिरी ज़मान नबी जो हैं वो 2 किबलों वाले होंगे और नबी किबलातैन होंगे। तो आपके दिल पे रंज था, आप के दिल में ये रंज था और आपने नमाज शुरू की, नमाज ज़ोहर शुरू की, तो नमाज के अंदर ही आप बार-बार आपकी निगाहें आसमान की तरफ, आपका चेहरा आसमान की तरफ उठ जाता था, आसमान की तरफ देखने लग जाते थे, क्योंकि आप यूँ कि अल्लाह ताला को अपना दिल का राज़ बता रहे थे। तो उस वक़्त नमाज की हालत में ही मस्जिद किबलातैन के अंदर रब ने फरमाया, ए प्यारे अपना रुख फेर लो, अपना रुख फेर लो
اس طرف جس پر آپ راضی ہیں. یہ آگے اس کا ذکر آئے گا مزید. تو اس وقت کملی والے نے اپنا رخ پھیر لیا. تو جب رخ پھیرا تو سمت ہی ساری بدل گئی اور پیچھے صحابہ کرام بھی تبدیل ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جس میں صحابہ کرام کامیاب ہوئے. چند لوگ وہ جو نئے نئے داخل ہوئے تھے اسلام میں، کچا ایمان تھا، وہ لوگ بھٹک گئے، باقی سب کے سب اس پر قائم رہے. تو رب نے پہلے ہی جواب فرما دیا، مزید اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. جواب پہلے ہی فرما دیا کہ جو اس پر اعتراض کرے گا وہ بے وقوف ہے، وہ بیوقوف ہے. وہ باتیں کرے گا جی کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلہ سے. تو آپ جواب دے دینا ان کو کہ بے شک اللہ کا مشرق ہے مغرب سب کائناتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، سب سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پہلے اس امت کے اوصاف بھی بیان کر دیے، پھر آگے مزید اس بات کو جاری رکھا. فرمایا کہ اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت وسط بنایا ہے، ایک درمیانی امت بنایا ہے. ایسی درمیانی امت بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ آپ گواہ ہو جائیں للناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں رسول علیکم تم پر شہیدہ گواہ. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو كُنْتَ عَلَيْهَا کہ جس پر آپ تھے، الا مگر لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ تاکہ ہم جانیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اے اہل ایمان تم کو ایک درمیانی امت بنایا، ایک خوبصورت امت بنایا، درجے والی امت بنایا، سب امتوں سے افضل امت بنایا. ایسا افضل بنایا کہ درمیانی امت، یعنی اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح سختی والی نہیں کہ وہ اتنے سخت تھے کہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے اور انبیاء کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، پھر ان پر قہر و عذاب نازل ہوا کرتے تھے. ایسا بھی نہیں بنایا آپ کو. اور ایسا بھی نہیں بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے جو خالص رہے وہ تو خالص رہے، مگر زیادہ تر لوگ جو وہ بھٹک گئے، وہ اتنا محبت کرنے لگے اپنے پیغمبر سے، اتنا محب ہو گئے کہ وہ پیغمبر کو خدا ہی بنا بیٹھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، مریم علیہ السلام کو خدا بنا لیا. تو اے اہل ایمان تم کو رب نے اتنی فضیلت دی ہے کہ تمہیں نہ ان جیسے سختیوں والا بنایا، نہ ان جیسا گمراہوں والا بنایا، یعنی یہودیوں جیسا سختیوں والا اور عیسائیوں جیسا گمراہوں والا نہیں بنایا، بلکہ ایک درمیانی امت بنایا ہے. جو درمیان میں ہوتا ہے وہ اعتدال پسند ہوتا ہے. اور پھر کیسی امت بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ ہوں گواہ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ کہ آپ ہوں گواہ لوگوں پر کہ روز محشر جب ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، تو انبیاء کرام جو سابقہ انبیاء پہلے آ چکے ہیں وہ رب کے حضور جب ہر پیغمبر ہر ایک نے اپنا اپنا حال بیان کرنا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی امت کو پیغام دیا تھا، تو ان پیغمبروں کی امتیں اس وقت انکار کریں گی. وہ انکار کریں گی کہ نہیں ہمیں کوئی پیغام ہدایت نہیں دیا گیا. وہ اپنے رسولوں کا انکار کریں گی. تو جب وہ اپنے رسولوں کا انکار کریں گے تو یہ امت یعنی ہم گناہ گار امت اور امت کے جو خاص مقربین لوگ ہیں وہ حضور علیہ السلام سے کیونکہ سن رکھا ہے، آپ نے فرما دیا کہ پہلے پیغمبر آئے ہیں، قرآن میں آ گیا پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے پیغام دیا ہے. اب یہ امت گواہ ہو جائے گی. یہ امت حضور علیہ السلام کی امت جو ہے یہ گواہی دے گی کس پر؟ قیامت کے دن ان پیغمبروں کی گواہی دے گی کہ یا اللہ ان پیغمبروں نے پیغام دیا ہے اپنی امتوں کو اور یہ امتیں انکار کر رہی ہیں. اب جب یہ گواہی یہ امت سابقہ انبیاء کی دے گی تو اس وقت پھر حضور علیہ السلام اپنی امت کی گواہی دیں گے، ان کے تقوی طہارت کی، جیسے حضور غوث الورا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، داتا علی اجویری ہیں جو خاص نیک طہارت اولیاء کرام ہیں. تو پھر حضور علیہ السلام
اپنی امت کی پاک دامنی کی، طہارت کی، تقوی کی گواہی بھی دیں گے اور ان کی سچائی کی گواہی دیں گے کہ جو میری امت کہہ رہی ہے، ان پیغمبروں کی گواہی دے رہی ہے، یہ ان کی امتیں انکار کر رہی ہیں، میری امت کہہ رہی ہے کہ یہ پیغمبر ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اب اس اپنی امت کی گواہی میں دے رہا ہوں کہ میری امت صحیح گواہی دے رہی ہے۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ امت شان والی ہے، شان والی امت ہے، درمیانی امت ہے اور اس اعتدال والی امت ہے، تاکہ ہوں گواہ آپ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہوں رسول علیکم شہیدہ، تم پر گواہ، پھر امت پر گواہ رسول ہو جائیں گے۔ پھر اب قبلہ کی بات جو شروع ہوئی، پھر اب اس کا، اور یہ بھی اس لیے امت کا ذکر بھی کیا گیا کہ یہ ایسی امت ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ کعبہ کی سمت کس طرف ہے، کس طرف سے ہم نے نماز کی نیت باندھی ہے اور کس طرف ہم نے شروع کی تھی نماز اور ہم نے ادھر ہی پڑھنی ہے، یا نماز ٹوٹ تو نہیں جائے گی، نہیں، انہوں نے رخ نہیں دیکھا، انہوں نے رخ مصطفیٰ دیکھا، انہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا کہ جدھر محبوب کا رخ ہے ادھر ہی ہم جائیں گے، ادھر جدھر وہ ہمیں لے کے جائیں گے ہم ادھر جائیں گے، ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے، وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے ہمیں اسی طرف چلنا ہے۔ اور یہ امت اپنے نبی کو اس طرح سے چاہنے والی اور اس طرح سے پیروی کرنے والی ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو، كُنْتَ عَلَيْهَا کہ جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر اس تاکہ یہ جانے کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی۔ ہم نے اس قبلہ سے آپ کو اس لیے نہیں پھیرا، مگر اس لیے پھیرا ہے کہ یہ تو جانے کہ میرے محبوب کی پیروی کون کرتا ہے، کون خالی نماز کو جو ہے وہ اپنی دلیل بناتا ہے، یا نبی کی پیروی کو بناتا ہے، یا نبی کی پیروی کی طرف آتا ہے، یا اپنی عبادت پر غرور کرتا ہے۔ اب مجھے تو قبلوں سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو رب ہوں، ادھر بھی سجدہ مجھے ہو سکتا ہے، ادھر بھی، فسما وجہ، ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی اہل ایمان کی تاکہ جانے کہ پیروی کون کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف پیچھے مڑ گئے، اب سمتیں بھی بدل گئیں، اور اسی طرح آپ نے نماز بھی نہیں، کیونکہ جگہ بھی بدل گئی، رخ بھی بدل گیا، لیکن نماز آپ کی نہیں ٹوٹی، نماز ہو گئی اور انہوں نے پیروی کر لی۔ ان میں سے جو چند لوگ نئے نئے یا کچے ایمان والے تھے وہ پلٹ گئے، باقی جو ہیں انہوں نے پیروی کی۔ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم تاکہ ہم جانے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر، یعنی اپنے پاؤں کے بل کون پیچھے پلٹتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، بھی یہ کیا ہوا، قبلہ بدل گیا ہے، نماز کی حالت میں بدل گیا، کون پھرتا ہے اور کون پیروی کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرق دیکھنا تھا، دیکھ لیا، جو پھر گئے وہ ایمان سے گئے، جو کملی والے کی طرف گئے وہ ایمان میں قائم رہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور نہیں ہے یہ مگر بہت بھاری ہے ان لوگوں پر، مگر ان لوگوں پر جن کو ہدایت دی اللہ نے، ہے تو یہ بڑا امتحان تھا، بڑی بڑی بات تھی، بڑی بھاری چیز تھی، مگر جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی وہ قائم رہے۔ اور پھر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق کہ ضائع کر دے، لیُضِيعَ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لرؤوف الرحیم شفقت فرماتا ہے اور بڑا مہربان ہے لوگوں پر۔ بہت سارے صحابہ کرام نے پھر یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نے قبلہ تبدیل ہو گیا، ہم نے نماز جو پہلے پڑھی تھی اس قبلہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہم نے جو نمازیں پڑھی تھیں یا ان لوگوں نے پڑھی تھیں جو پہلے فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی نمازیں کیا ضائع ہو گئی، کیا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو رب کریم نے فوراً آیتیں نازل فرما دی کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تسلی عطا کر دو اللہ کی طرف سے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی
ایمان کیا ہے؟ نماز، یعنی جو تم لوگوں نے نمازیں پڑھی، جو پہلے پڑھ چکے ہو، وہ اللہ نے ضائع نہیں کی، وہ اللہ نے قبول کر لی ہیں، کیونکہ ان اللہ بالناس، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر لرؤوف الرحیم، بڑی محبت فرماتا ہے، بڑی شفقت فرماتا ہے، بڑی مہربانی کرتا ہے۔ تو وہ اتنی مہربانی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، تو وہ آپ کی نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاها۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے تو بار بار آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھتا تھا، تو رب نے اس کو قرآن میں اس طرح ارشاد فرمایا، قد نرا، بے شک دیکھ رہے ہیں ہم، تقلبا، پھرنا، بار بار پھرنا، وجہ کا، آپ کے چہرے کا، فی السماء، آسمان میں۔ اے پیارے، جو آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھر رہا ہے یا پلٹ رہا ہے، کہ بار بار اوپر دیکھنا، پھر نیچے ہونا، پھر اوپر نظر اٹھانا، نگاہ اٹھانا، چہرہ اوپر اٹھا کے پھر اوپر کی طرف دیکھنا، قد نری تقلب وجهک، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا، بار بار پھرنا یا بار بار پلٹنا آپ کے چہرے کا، فی السماء، آسمان میں، فلنولیجنک، پس ان قریب پھیر دیں گے ہم آپ کو، قبلۃ ترضاها، اسی قبلہ کی طرف جس پر آپ راضی ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نماز کے اندر وہی آگی کہ آپ کا جو چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھ رہا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو ہم جلدی آپ کو پھیر دیں گے۔ کدھر پھیر دیں گے؟ قبلۃ ترضاها، ہم اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے آپ کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس پر آپ راضی ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا فولی وجہک، چلو پاس پھیر لو اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد احرام کی طرف اے پیارے اپنے چہرے کو پھیر لو۔ اور پھر فرمایا حیث ما کنتم فولوا وجوہکم، کہ اور جہاں کہیں بھی ہو تم، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم، جہاں کہیں بھی ہو تم پھیر لو اپنا چہرہ، شطر، اسی کی طرف، یعنی تم اب شہر مکہ میں رہتے ہو یا مکہ سے باہر رہتے ہو، تم سفر میں، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، تم دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اور جو مکہ میں رہتے ہیں، جو مکہ کے پاس رہتے ہیں یا مکہ کے اندر رہتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس بالکل رہتے ہیں، مسجد حرام کے اندر صحن میں رہتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے وہ تو خانہ کعبہ کی طرف ہو جائیں کہ وہ خانہ کعبہ کو دیکھیں، اس کی طرف منہ کریں۔ لیکن اب جو دور دور ہوتے جائیں گے، دور دور سے، تو وہ سمت اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے جائیں گے، جس کو دکھائی نہیں دے سکتا وہ بھی ادھر ہی کرے گا، وہ سمت اسی طرف۔ اب وہ سمت چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں تو اپنا چہرہ شطر اسی کی طرف پھیرنا ہے۔ کس کی طرف؟ یعنی بیت اللہ کی طرف ہی پھیرنا، خانہ کعبہ کی طرف ہی اپنا چہرہ پھیرنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو دی گئی کتاب، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی جن کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، انجیل دی گئی، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، وہ جانتے ہیں کیونکہ کتاب ان کے پاس ہے۔ اس کتاب میں ذکر ہے، نبی قبلتین کا ذکر آ چکا ہے کہ اس طرح قبلہ تبدیل ہوگا، یا آخری زمان نبی کی نشانی ہے، ان کی نبوت کی دلیل ہے، وہ قبلہ تبدیل ہوگا، اور قبلہ تبدیل ہوا، انہوں نے دیکھا، وہی آئی، رخ پھر گیا، تو اب وہ جانتے ہیں، لا یعلمون انہ الحق، وہ جانتے ہیں یہ حق ہے، یہ سچی بات ہے، میرے ربی ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ ان کے پیغمبروں پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کے پاس موجود ہیں، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کتابیں رب کی طرف سے تھی، کوئی عام کتاب تو نہیں تھی، وہ بھی انبیاء پہ نازل ہوئی، اللہ کا کلام تھا، اس میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں یا جانتے ہیں، جو بھی وہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جو جان بوجھ کر وہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، فرمایا کہ اگر
آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس جن کو دی گئی کتاب بکل یاتم ما تابعو، ہر نشانی بھی آپ لے آئے ما تابعو، تو نہیں پیروی کریں گے قبلہ تک آپ کی قبلہ کی. یعنی آپ اگر سب نشانیاں بھی ان لوگوں کے پاس لے آئیں جن کے پاس کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، ان کے پاس لے آئیں، تو پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلہ کی. وما بعضهم، اور نہ ہی بعض ان کے بتابع پیروی کرتے ہیں قبلہ بعض قبلہ کی. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان، اگر آپ تمام نشانیاں بھی لائیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس کتاب ہے، یعنی تورات ہے، انجیل ہے، ساری نشانیاں بھی آپ ان کو دکھا دیں تبدیلی قبلہ کے حوالے سے، تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. اور اگر وہ پیروی نہیں کریں گے تو آپ بھی تو ان کے قبلہ کیا پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے لیے تو کعبے کو قبلہ پھر سے بنا دیا گیا. شروع سے بھی وہ کعبہ قبلہ ہی رہا اور کعبہ ہی کا حج ہوتا رہا. بیت المقدس کا کبھی حج نہیں ہوا، اور اس کو بیت المقدس کا جو قبلہ رہا، بعد میں جب تبدیلی ہوگی تو اب سب کعبہ جو ہے وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب وہ اپنی ڈٹھائی پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پیروی نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا حسد ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا حسد ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف جنگ کیا ہے یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی؟ یہی جنگ ہے نا کہ وہ اتنا حسد کرتے ہیں کہ آج تک انہوں نے تبدیلی قبلہ کو نہیں تسلیم کیا. وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں سجدہ کرتے، وہ اس سمت کو نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے. اب یہودیوں کا قبلہ اپنا ہے، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور عیسائی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن پھر حیرت یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی ہماری مخالفت پر تو ایک ہیں، لیکن آپس میں بھی ایک نہیں ہے. کہ یہودیوں کا قبلہ پھر بیت المقدس کے ایک حصہ انہوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، اور ایک طرف عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے. دونوں وہاں پر بھی ان دونوں کا قبلہ ایک نہیں ہے. عیسائیوں کا الگ قبلہ ہے اور یہودیوں کا الگ قبلہ ہے، اور یہ آپس میں اختلاف قبلے پر ان کا آپس میں بھی ہے. اور پھر مسلمانوں سے بھی اختلاف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کو بھی قبلہ نہیں مانتے، اور آپس میں بھی اپنے ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اور فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی، اہل ایمان، اگر تم لوگ ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے اس کے بعد ما جا کا جو آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم، علم سے، انک ذل من الظالمین، تو بے شک آپ اس وقت ظالموں سے ہو جائیں گے. آپ کو پتہ چل گیا آخری پیغمبر آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں انہوں نے علم عطا کر دیا، قرآن پاک ہمارے پاس آ گیا، آخری کتاب آ گئی، آخری پیغمبر ہمارے پاس آ گئے ہیں. اب آپ پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشوں کی پیروی کی جائے. یہودی چاہتے نہیں ہیں کہ مسلمان ہماری طرف آ جائیں، عیسائی نہیں چاہتے، یہی چاہتے ہیں، اور مسلمان اسی وجہ سے تباہ و برباد بھی ہو رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشوں کی پیروی کی جائے. تو جب آپ کے پاس علم آ چکا، حق آشکار ہو چکا ہے، اس کے باوجود آپ نے ان کے خواہشوں کی پیروی کی، ان کی بات کو مانا، تو سمجھ لیں اس وقت آپ ظالم ہیں کہ آپ نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. اور جو لوگ الذین، جو لوگ آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسا کہ یعرفون پہچانتے ہیں وہ ابناءکم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں. کہ یہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعنی جن کے پاس کتاب موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی، ان قوموں کے پاس، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس وہ کتابیں موجود ہیں.
وہ احکام موجود ہیں اور پہچانتے ہیں، یعرفون، اور پہچانتے ہیں اس کو، کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی کو پہچانتے ہیں، اس کو کما جیسا کہ یعرفون پہچانتے ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ فرمایا کہ آخری زمان نبی کو جانتے بھی ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس ساری نشانیاں موجود ہیں، یہ اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں جس طرح سے والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ والدین یعنی مثال کے طور پر اگر کسی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ باپ کہتا ہے اور ماں کہتی ہے یہ ہمارا بچہ ہے، اور یہ ہمارا بچہ ابھی بچہ نہیں جانتا، لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ آنے والا دنیا میں ہمارا بچہ ہے۔ اس طرح سے وہ پہچانتے ہیں کہ جو آنے والے نبی ہیں، جو آخری نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر کتابوں میں آ چکا ہے۔ اس طرح سے پہچان رکھتے ہیں، لیکن پہچانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اس طرح سے کیونکہ بچے کو والدین آنے سے پہلے ہی پہچانتے ہیں یہ ہمارا بچہ ہے۔ بچہ تو جب آئے گا، بڑا ہوگا، اسے پہچان کرائی جائے گی، ماں کے پاس رہے گا تو ماں کی پہچان ہوگی، باپ کے پاس رہے گا تو باپ کی پہچان کروائی جائے گی، اگر وہ ماں باپ کے پاس ہی نہیں ہے، کہیں دور ہے، تو اسے بتایا جائے گا۔ تو لیکن اسی لیے مثال اولاد کی دی ہے کہ اس طرح پہچانتے ہیں اس کو جس طرح کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی جس طرح والدین اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے پہچانتے ہیں، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے پہلے بھی یہ لوگ جانتے ہیں، تشریف لا چکے ہیں تب بھی یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ لیکن جاننے اور پہچاننے سے ایمان نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے ماننے سے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایک گروہ ان میں سے ایسا بھی ہے جو چھپا دیتے ہیں حق کو، وہ کہتے ہیں کتابوں میں ہے ہی کچھ نہیں ہے، آیتیں مٹا دی، ختم ہی کر دی، چھپا دی، اور نئی کتابیں آگے لکھ لی، وہ آیتیں نکال کے وہ چھپاتے ہیں حق کو۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن وہ کتاب کا وہ حصہ ہی چھپا دیتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ یہ جو کچھ آ چکا ہمارے پاس، جو کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے، قرآن آپ پر نازل ہو چکا، احکام بتا چکے، ہدایت دے دی، احکام دے دیے ہیں، اور یہ سب حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ الحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت۔ قرآن اور میری سنت بھی آیا اور قرآن اور میری اطرت بھی آیا، اس لیے قرآن کا دامن پکڑو اور آل رسول کا دامن پکڑو، انشاءاللہ تعالی ہدایت پر قائم رہو گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔